भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग करवाई जानी थी, वो मकसद शायद अब कहीं और से हल हो रहा है कि वाघा बॉर्डर भारत ने बंद कर दिया था कि अफगान ट्रक जाने की इजाज़त दे दी। पहला तो ज़ेलेंस्की बेचारे को बुलाकर धमकाया गया, फिर उसके बाद उसकी वीडियो जो है पूरी दुनिया के अंदर आम करते कि इंडिया जो है उसको ज़बरदस्त किस्म की हज़ीमत उठानी पड़ी और इंडिया के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते। उसकी दो वजूहात, पाकिस्तान ने क्रश इंडिया का नारा लगाया था 71 में। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, बरसगीर पाक व हिंद में भारत और पाकिस्तान के यहाँ टेंशन, जंग के मंडलाते हुए बादल, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात और ज़बरदस्त तैयारियों के बावजूद दो ख़बरें ऐसी हैं जिससे यूँ लगता है कि वो मकसद जिसके लिए इन दोनों मुल्कों के दरमियान जंग करवाई जानी थी, वो मकसद शायद अब कहीं और से हल हो रहा है। इसलिए इस जंग को मुअख्खर कर दिया गया है और सोचा गया है कि किसी और वक्त पर इसको उठा लिया जाए। पहली खबर वो है, और जिसको हम कहते हैं कि वो ट्रंप ने यूक्रेन के साथ, अमेरिका ने यूक्रेन के साथ मुआहदा कर लिया है। अब उसके मिनरल्स जो हैं वो अमेरिका हासिल करेगा और उसमें यूक्रेन और अमेरिका जो हैं उनका 50-50% जो है उसमें शेयर होगा। हैरान कुन बात यह है कि यूक्रेन ने ये जब मुआहदा किया है तो उसके अंदर किसी किस्म की भी उसकी सिक्योरिटी यानी उसके तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी नहीं ली गई, बल्कि यूरोपियन यूनियन के रोल को भी कोई ख़ास उसमें अहमियत नहीं दी गई। अलबत्ता रूस जो है वो चूँकि उसके ख़िलाफ़ ट्रंप ने किसी किस्म का टैरिफ भी नहीं लगाया और रूस के साथ दोस्ती और तल्लुकात जो हैं वो दोबारा उस्तवार हो गए हैं। और यूँ लगता है कि दूसरी जंग अज़ीम में जो ट्रूमैन और स्टालिन और चर्चिल तीनों की इकट्ठी तस्वीरें आती थीं और उसके अंदर फिर डराया जाता था उसको, जर्मनी को और इटली को, शायद वो ज़माना वापस आ रहा है। इस वक्त इटली तो वो नहीं रहा, ना वो जर्मनी रहा है, लेकिन चीन किसी तौर पर उनका मुकाबल हरीफ ज़रूर नज़र आता है। लेकिन उसके साथ दूसरी खबर ये है जो कल ये है कि वाघा बॉर्डर, जो कि हमने नहीं बल्कि भारत ने बंद कर दिया था, उसकी ये दोनों खबरें, इंडिया टुडे की खबर भी है और पाकिस्तान की भी है कि उसको पाक ओपन अटारी वाघा बॉर्डर गेट बिगिनस टेकिंग बैक इट्स सिटीजन फ्रॉम इंडिया। और दूसरा ये था कि अफ़गान ट्रक जो हैं उनको भी उन्होंने जो है वो जैसे कहते हैं कि वो अपना जाने की इजाज़त दे दी है। तकरीबन 150 अफ़गान ट्रक एंटर इंडिया वाया वाघा बॉर्डर। अब ये सूरत हाल है। इस सूरत हाल के बाद इस वक्त की कैफियत जो है उसको थोड़ा सा एनालाइज़ करते हैं कि ये पहलगाम का वाक़या जो है हुआ कैसे, जिसको मैं शुरू दिन से कह रहा हूँ कि एक ऐसा फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है कि जिस फ़ॉल्स फ्लैग की तारीख़ मैंने बार बार बयान की कि वो बहुत अरसे से चला आ रहा। मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल मंचूरिया का जो जापान का वाक़या था कि मंचूरिया पे कब्ज़ा करना चाहते थे तो उन्होंने अपने उस ट्रेन के ऊपर बम ब्लास्ट करा दिए थे। और उसके साथ साथ जो जंग अज़ीम दोम का अहम तरीन है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो था वो वहाँ पर था, जापान के पर्ल हार्बर के ऊपर था और पर्ल हार्बर पर जापानियों ने वहाँ जाके हमला कर दिया था। फिर उसके बाद जापान की ईंट से ईंट बजा दी गई थी और इंसानी तारीख़ में पहली दफ़ा और शायद अब तक आखिरी दफ़ा 2 एटम बम इस्तेमाल हुए थे, हिरोशिमा और नागासाकी में। लेकिन आखिरी जो है वो 9/11 का फॉल्स फ्लैग था, जिसके बाद तकरीबन 50 लाख मुसलमानों को सफ़ा हस्ती से मिटा दिया गया। अफ़गानिस्तान के अंदर 20 साल की जंग लड़ी गई और इराक़ के अंदर 2003 में दाखिल के बाद ही जल्दी उस पर काबू पा लिया गया। और इराक़ जो है जिसके पास 7 लाख फ़ौज थी, बेहतरीन असला था, शानदार एयरफोर्स थी, बेहतरीन टैंक थे, वो चंद दिन भी ना काट सके और चंद दिन भी मुकाबला ना कर सके। और उसके बाद अमेरिका ने अपनी हुकूमत कायम कर ली। लेकिन तालिबान जो थे, अगरचे कि हुकूमत कायम रही, लेकिन उनके पास उस वक़्त ना कोई फ़ौज थी, ना कोई असला था, ना कोई और चीज़ें थी। वो तकरीबन 21 साल तक लड़ते रहे और फिर अमेरिका और 48 मुल्कों को वहाँ से भगा दिया। इस सारी कैफियत के अंदर ये जो फॉल्स फ्लैग क्यों किए जाते हैं, कोई ज़रूरत होती है। तो आज से कुछ अरसा पहले मैंने इस पे शायद प्रोग्राम भी किया था
کہ ٹرمپ نے ایک آرڈر جاری کیا تھا، اور اس نے ٹرمپ آرڈرز نیشنل سیکورٹی ریویو آف دا یو ایس کرٹیکل منرل امپورٹ. امریکہ جو ہے وہ چین سے مختلف قسم کی جو ہے معدنیات جو ہیں وہ لے کے اس کو برآمد کرتا ہے اور درآمد کرتا ہے تاکہ اس کے مختلف قسم کے کام آ سکے. میں سے اس کا آرڈر پڑھتا ہوں. دا یو ایس imports most of this proceeds critical minerals and China remains a dominant supplier of 30 of the 50 minerals. 50 ایسی معدنیات ہیں کہ جو اہم ترین سمجھی جاتی ہیں، جن سے ان کے جہاز چلتے ہیں، جن سے ان کی بیٹریز ہوتی ہیں، لیپ ٹاپس اور موبائلز اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا ہے یہ چیزیں. تو 50 minerals deemed essential by the US Geological Survey, with Beijing curtailing export and asserting control over the key market. Washington is intensifying efforts to strengthen وہ چاہتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے اس کو لے کے آیا جائے. یونائٹڈ اسٹیٹس کرنٹلی پروڈیوسز منیمل کولر، یہ اس کی ان کا ٹرمپ کا آرڈر تھا. اس کے بعد ہوا یہ تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان نے ایک امریکہ کے ساتھ ایک منرلس کا اس کا ایگریمنٹ، یو ایس ڈیلیگیشن آئیز اسٹریٹجک انویسٹمنٹ ان پاکستان منرل سیکٹر. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو اس وقت منرل سچویشن ہے پاکستان کے اندر، بلوچستان اور گلگت بلتستان 2 ایسے جگہ ہیں جہاں پہ یہ دونوں منرلز پائے جاتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ دوسرا ملک جو اہم تھا جس کے اوپر آنکھیں تھیں وہ تھا یوکرین. یہ میرے سامنے یوکرین کا نقشہ ہے. اس یوکرین کے اندر آپ اندازہ کریں کہ اس وقت یہ ٹیٹینیم، زرکونیم، گریفائٹ، ریئر ارتھ اینڈ لیتھیم، یہ پانچوں جو ہیں یہ اہم ترین سیکورٹی، یہ اس کے اندر سے آپ اندازہ کریں کہ میزائلز اور بامز اور مختلف قسم کے فائٹر جیٹس یہ سارے کے سارے یہاں سے بنتے ہیں. اس لیے اس کو زیلنسکی بیچارے کو لا کے مجبور کیا گیا تھا. یہ 2 کتابیں میں اکثر اوقات ریفر کیا کرتا ہوں، یہ بہت اہم کتابیں ہیں. یہ ٹم مارشل کی کتابیں ہیں دونوں. ایک ہے پرزنرز آف جیوگرافی اور ایک ہے دی پاور آف جیوگرافی. اور پاور آف جیوگرافی کو شاید اتنا تفصیل سے آپ نہ پڑھیں، لیکن پرزنرز آف جیوگرافی کو اس لیے پڑھنا چاہیے کہ اس نے ان چند مقامات کا ذکر کیا ہے اور نقشے بھی بنائے ہیں کہ جن مقامات کے اوپر ہمیشہ جنگیں ہوتی رہی ہیں. اور وہ کہتا یہ ہے کہ یہ مقامات تاریخ کے ایسے سور پوائنٹ یعنی ایسی جگہ ہیں کہ جہاں ہمیشہ جنگ ہوگی، کیونکہ ان جگہوں پہ وہ فیسلٹیز اور وہ سہولیات اور وہ چیزیں میسر آتی ہیں جو کہ باقی علاقے میں نہیں ہوتی. ان میں اس نے روس کے کچھ حصے کو کہا ہے، چین کا کچھ علاقہ بتایا ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس کے علاقے جہاں پہ قبضہ کرنے کے لیے گئے تھے اور اس کے بعد وہاں پر انہوں نے ریڈ انڈینز کو مار کے برباد کر دیا، ویسٹرن یورپ کا علاقہ. لیکن جو سب سے اہم ترین جو 2 علاقے بتاتا ہے وہ ہے یوکرین اور پاکستان. یوکرین کے بارے میں اس کی تھیوری وہی ہے کہ جو پاکستان کے اس وقت پنجاب اور انڈس ویلی اور بلوچستان کے اس علاقے کی ہے کہ یوکرین جو ہے وہ پورے یورپ کے اندر واحد علاقہ ہے جو پہاڑی نہیں ہے، پلین ہے. اس لیے وہاں پر گندم اگتی ہے، وہاں پر دالیں اگتی ہیں، وہاں پر اور بہت ہی فصل. اس کے علاوہ اس کے پہاڑی علاقے جو ہیں اس کے اندر منرلز پائے جاتے ہیں. یہی کیفیت جو ہے یہ پاکستان کی ہے کہ پاکستان کے سندھ اور پنجاب کے اندر گندم ہے، چاول ہے، کپاس ہے، یہ ساری چیزیں. اور جس کے اوپر آپ کو میں نے کئی دفعہ بتایا کہ اس کے اوپر نظریں ہیں کہ کسی وقت کارپیٹ فارمنگ کر کے اس گندم کو اور اس باقی چیزوں کو یہاں پر کیش کراپس اگائی جائیں اور یہاں سے فصلوں کو باہر لے جائے جیسے افریقہ میں کیا گیا. لیکن دوسرا یہ ہے کہ منرلز، یہ میرے سامنے پاکستان کی جو رپورٹ ہے، یہ منرلز کی رپورٹ یہ میرے سامنے ہے. ان کو اگر آپ نکال کے دیکھ لیں تو آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان کے اندر اس حد تک منرلز کے ڈپازٹس ہیں کہ جس کا آپ تصور، اور وہی منرلز جو کہ سیکورٹی کے اندر کام آتے ہیں. اب ایک 2 پرونگ سے راستہ اختیار کیا گیا. پہلا تو زیلنسکی بیچارے کو بلا کر اس کو دھمکایا گیا تم یہ کرتے ہو، اور پھر اس کے بعد اس کی ویڈیو جو ہے پوری دنیا کے اندر عام کر دی گئی. اب آپ خود سوچتے ہیں کہ ٹرمپ کسی لیڈر کو گالی نکال رہا ہو تو اس کے بندے جو کہ آلریڈی اس کو ایک مسخرہ سا سمجھتے تھے، جس کو لا کے امپورٹ کیا گیا تھا، جو بنیادی طور پہ ایک یہودی تھا، وہاں اس کی اتنی مقبولیت بھی نہیں تھی، جو مقبولیت والا جو پرو رشین پریزیڈنٹ تھا اس کو نکال دیا گیا تھا. اور ایک جیسے ہمارے ہاں کو ہوئی تھی
22 میں اور باقاعدہ خریدا گیا تھا MNS کو تاکہ ووٹ دیا جائے اور عمران خان کی حکومت کو اتارا جائے، ویسے ہی 2014 میں وہاں پہلے دھرنے دیے گئے اور پھر خرید کے اس کو بدلا گیا۔ تو اب سوچیں کہ وہاں اس کی کیا حیثیت اور کیا اوقات رہ گئی ہوگی۔ یورپین یونین کو باقاعدہ ڈرایا گیا ٹرمپ نے کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ، میں تمہارے سیکورٹی نہیں دوں گا، نیٹو سے میں پیچھے ہٹ جاؤں گا، اور دنیا کو بلی کیا گیا کہ ہم اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں، تم کمال بات کرتے ہو، تم ہمارے لیے کوئی تم مفت کا ناشتہ کرتے ہو۔ یہاں تک کہ آپ اندازہ کریں کہ انوائرمنٹ سے ٹرمپ نے اپنے آپ کو نکال دیا کہ ہم تو اتنے سے امریکہ کے لوگ ہیں، 1 ارب 43 کروڑ جو ہیں یہ چائنا کے لوگ ہیں، اور 1 ارب 34 کروڑ جو انڈیا کے ہیں، اور 38% امریکہ پیسے دیتا ہے۔ امریکہ کو پیسے دے، یہ خرچ کریں جن کی دنیا ہے، جن کی دنیا میں اکثریت ہے، اب پاپولیشن بھی انہی کی ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں سے بات ہوا یہ کہ 2 راستے اختیار کیے گئے کہ چائنا سے ہم آئندہ نہیں لیں گے یہ ساری چیزیں، جو جن منرلس کی بات کی ہے، تو پاکستان اور انڈیا۔ اسی لیے میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اگر یوکرین سے معاملہ حل نہ ہوا تو پاکستان اور ہندوستان کی ایک جنگ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہو جائے گی۔ لیکن پاکستان اور ہندوستان کی جنگ کو اوائڈ کرنا ہی تھا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر جو جنگ تھی، وہاں پر یوکرین کی، وہاں پر روس اس کے پڑوس میں تھا اور یورپی یونین اس کے پڑوس میں تھا، اس لیے یورپی یونین اور روس جو ہے وہ دونوں کو امریکہ رام کر سکتا تھا، اس لیے وہاں پر جنگ پھیل نہیں سکتی تھی اور امریکہ کی انوالومنٹ بھی نہیں ہو سکتی۔ لیکن پاکستان میں اگر آپ گلگت بلتستان کے علاقے کی منرلز جو ہیں ان کے اوپر نظر رکھتے ہیں، یا بلوچستان کی منرلز کو نظر رکھتے ہیں، تو ایک تو یہ ہے کہ ایران آپ کے مخالف ہے، وہ بلوچستان کے اندر اپنے آپ کو پنجے گاڑ سکتا ہے، اور اوپر افغانستان میں بھی چائنا کا انفلوئنس بہت ہو چکا ہے، اور اس طرف تو آپ باقاعدہ ان کے چین کے اس مقام پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جو چائنا کے لیے براہ راست خطرہ بن سکتا ہے۔ اور کل 2-3 دن میں نے نقشے دکھائے بھی ہیں کہ کس طرح وہ جو علاقہ ہے گلگت بلتستان کا، وہاں دیوسائی پلینس کے اندر اگر کسی قسم کی بھی ایسی پریزنس ہو جاتی ہے جو چین کے لیے تھریٹننگ ہوتی ہے، تو چین اس کے اندر سامنے آئے گا۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کو 3-4 دفعہ یہ ایفرٹس ہو چکی ہیں کہ کس طریقے سے چائنا کو کنٹین کیا جائے انڈیا کے ذریعے۔ اب میں آپ کے سامنے وہ تھوڑا سا اس نقشے کو رکھتا ہوں کہ جس نقشے سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان سارے معاملات کے اندر یہ جو جتنے بھی انڈیا اور چائنا کے معاملات ہیں، ان کے اندر معاملہ ہے کیا، اور اس معاملے کے اندر چائنا جو ہے وہ انڈیا کو کیسے خطرہ بن سکتا ہے۔ سب سے پہلے لداخ کے بارے میں بعد میں آؤں گا کہ وہاں تو لڑائی ہو چکی ہوئی ہے۔ یہ بھارت کا نقشہ آپ کے سامنے ہے، یہ پورا بھارت ہے یہ والا، اور یہ بیچ میں سفید حصہ جو ہے یہ بنگلہ دیش کا حصہ ہے، اور بنگلہ دیش کے ساتھ یہ باقی 7 ریاستیں ہیں جن میں سے میزورام ہے، تریپورہ ہے، آسام ہے۔ اس کے اوپر ایک چھوٹا سا یہ راستہ ہے جہاں سے انڈیا جو ہے یہ راستے سے جاتا ہے۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں چونکہ انڈیا کے تعلقات خراب ہو چکے ہوئے ہیں، اس لیے بنگلہ دیش کی بجائے اب یہی راستہ اس کے ساتھ رہ گئے۔ اس کو ذرا سا اور تفصیل سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ بنگلہ دیش کا علاقہ ہے، اور یہ جو تقریباً 21-22 کلومیٹر کی چوڑی پٹی ہے، یہاں سے انڈیا جو ہے گزر کے یہ یہاں جاتا ہے اور اپنی باقی ریاستوں کے ساتھ اس کا تعلق بن جاتا ہے۔ اب اس کو یوں کر کے دیکھ لیں تو اس کو اور آپ کو زیادہ اس بات کی سمجھ آئے گی کہ یہ کس طرح کا یہ پورا علاقہ جو ہے یہ ایک طرف نیپال ہے، اوپر بھوٹان ہے، یہاں سب کچھ ہے، اور بنگلہ دیش کی آج کل انڈیا کے ساتھ وہ بن بھی نہیں رہی۔ یہ اس کو پورے اور تفصیل طریقے سے یہ دیکھیں کہ اگر انڈیا جو ہے وہ چائنا وار ہوتی ہے تو کس طریقے سے انڈیا اور چائنا جو ہے اس کے فاصلے جو ہیں وہ اس کے نزدیک ہیں۔ یہ ہے وہ صورتحال جس میں ایک تو یہ ہے کہ یہاں پر اگر چائنا جو ہے کسی طور پر اپنی فورسز بھی لے کے آتا ہے تو وہ 7 کی 7 ریاستیں جو ہیں ان میں آسام سمیت وہ انڈیا سے کٹ جاتے ہیں، اور یہ وہ ریاستیں ہیں جو عیسائی اکثریت کی ریاستیں ہیں، جن میں بنیادی طور پر ہندو اکثریت نہیں ہے، اور یہ بڑے عرصے سے ان کے ہاں وہ تحریکیں چل رہی ہیں کہ ہمیں انڈیا سے آزاد ہونا چاہیے۔ تو یہ انڈیا کے لیے ایک اور بہت بڑا سیکورٹی پرابلم بن جائے گا، اور جس سے حسینہ واجد کے جانے کے بعد انڈیا جو ہے اس کی پریکیریس سچویشن ہوگی، وہاں بھی معاملہ خراب ہو جائے گا۔ دوسرا معاملہ جو تھا وہ ہے جس کے بارے میں بہت دفعہ پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، اور وہ ہے لداخ کا علاقہ۔ اور لداخ کے علاقے کے اندر چونکہ اہم ترین جگہ ہے، اس لیے لداخ کے علاقے کے اندر بھی اصل میں بہت زیادہ چائنا جو ہے اس کی اپنی پریزنس جو ہے ہوگی۔ اس کی انڈیا نے ایک بہت بڑی غلطی کی تھی، اور 2019 میں غلطی یہ کی تھی کہ اس نے کشمیر کو بھارت کا حصہ بنا دیا تھا۔
اس وقت تک کشمیر جو تھا وہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری تھا اور بھارت کا حصہ نہیں تھا، اور اقوام متحدہ کے کاغذات کے اندر اس کا فیصلہ جو تھا وہاں ہونا تھا۔ جیسے ہی وہ حصہ بنا، آپ خود سوچیں کہ چائنا نے اپنی فورسز جو ہے وہ وہاں لا کے کھڑی کر دیں۔ اب اس صورتحال کے اندر 2019 میں اب اصل معاملہ یہ ہوا کہ جیسے انہوں نے حصہ بنایا تو دنیا پوری کے اندر وہ کنٹینمنٹ آف چائنا کا پروجیکٹ شروع ہو چکا ہوا تھا، طالبان کے ساتھ مذاکرات تقریباً کامیاب ہو چکے ہوئے تھے، تو اب انڈیا کی ساتھ کو مل کے ایک اور پروجیکٹ لانچ کرنا تھا جس سے امریکہ جو ہے اپنی اسلحہ کی فیکٹریوں کو جو ہے وہ آگے لے کے جائے۔ تو اس وقت ہوا یہ تھا کہ دو چیزیں، ایک تو کویت، اس کا میں ذکر کر چکا ہوں، لیکن دوسرا ایک اور پروجیکٹ لگایا گیا تھا جس کو کہتے ہیں AUKUS، AUKUS۔ اچھا، یہ پروجیکٹ جو تھا یہ پروجیکٹ جو تھا اس کے اندر تقریباً 18 ملکوں کو شامل کیا گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں جو آسٹریلیا جو تھا اس کا بنیادی اس کا وہ تھا، اور اس AUKUS کے اندر وہ انہوں نے یہ چیز شامل کیا تھا کہ انڈیا اس پورے ریجن کے اندر بیس بنے گا اور ہم اس کے طریقے آگے بڑھیں گے۔ جسٹ اے پیکٹ اباؤٹ شیئرنگ دا نیوکلیئر سب مرین ٹیکنالوجی، نمبر 1، اے ملٹری الائنس دیٹ کنٹینس کمٹمنٹ ٹو کم ٹو ایچ ادرس ایڈ۔ یہ 18 ملکوں کا ہے۔ اے سگنل دیٹ آسٹریلیا سیکس ٹو بی لیس انگیج ان ایگزسٹنگ ریجنل ملٹی، اور اس میں ایزیان اور اس کو انڈیا آگے آئے گا اور آسٹریلیا جو ہے وہ اس کے اور باقی لوگ نہیں، بھی انڈیا ہی سنبھالے گا۔ لیکن ہوا یہ کہ 2020 کا جو بہت بڑا کانفلکٹ ہوا ہے چین کا اور اس کا، اب اس کے ہوا یہ ہے کہ اس کے اندر انڈیا جو ہے اس کو زبردست قسم کی ہزیمت اٹھانی پڑی۔ یہ اس وقت آپ سوچیں کہ یہ جو ہے اس وقت جو پوسچر تھے اس وقت، یہ وہ لائن ہے جس کو ہم جو کہتے ہیں لائن آف ایکچوئل کنٹرول۔ یہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول جو ہے یہ اصل میں چین اور بھارت کے درمیان وہ لائن ہے جس کو کسی نے پامائش نہیں کیا ہوا، اور اس لائن کے اوپر جب بھی چین چاہے اور انڈیا چاہے آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ اب اس وقت کی صورتحال جو تھی اس پوری یہ وہ اس کا پورا سیٹلائٹ امیج جو ہے وہ اس کو دیا گیا۔ یہاں پر چائنا نے یہ کیا کہ انڈیا کے کچھ لوگوں کو اس علاقے کے اندر خاص طور پہ انہوں نے پتھر مار کے اور ڈنڈے مار کے کو 20-22 بندے مار دیے، اور 1000 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ جو تھا وہ قبضہ کر لیا۔ اس دن سے یہ تصور بنا لیا گیا تھا کہ انڈیا جو ہے یہ فزیکلی ہمارے لیے لڑ نہیں سکتا اور انڈیا کے اوپر ہم بھروسہ نہیں کر سکتے۔ اس کی 2 وجوہات ہیں اور یہ بہت اہم وجوہات ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، اور اس کے اوپر میں صرف آخر میں بات کروں کہ یہ وجوہات کیوں ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ انڈیا اور چائنا کے درمیان کوئی ایسی تاریخی کوئی لڑائی نہیں ہے۔ چینی تاجر آتے ہیں جاتے ہیں، یہ وہاں جاتے رہے ہیں۔ ایون یہ کہ جس وقت چائنا اور برطانیہ کی بھی لڑائی ہوئی تھی اور وہ اوپیم وارز کے طور پہ کہا جاتا ہے، تو برصغیر پاک و ہند کے لوگ جو تھے اس کے اندر شامل نہیں تھے۔ برما کی جو بھی لڑائی تھی وہ بھی جاپانی فوجی وہاں پر آئے ہوئے تھے جو سیکنڈ ورلڈ وار میں ہوئے تھے۔ چین کے ساتھ کوئی ایسی لڑائی نہیں، اس لیے عوام جو تھے ان کا کوئی دل نہیں دھڑکتا چین سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ جبکہ انڈیا کے اور پاکستان کے درمیان جو لڑائی ہے، اس لڑائی کو 1900 کے آغاز میں ہی اس کو ایک بنیاد بنا دی گئی تھی۔ آپ اندازہ کریں کہ 1915 کے اندر آپ سوچیں کہ اس لیے جو ہندو محاسبہ جو ہے اس کو بنایا گیا تھا with a view to create the awakening amongst the Hindus against the policies pursued by the British imperialist ruler of India۔ اس کو کیا گیا تھا، لیکن that the highly preferential treatment accorded to the Muslims by the government in the matter of civil appointments and increasing۔ حالانکہ اس وقت آپ اندازہ کریں کہ پورے کے پورے ہندوستان کے اوپر ہندو جو تھے وہ رول کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی 1915 میں ہندو محاسبہ بنائی گئی، اور اس محاسبہ کے اندر سے کہا گیا کہ مسلمان جو ہیں وہ اعلیٰ عہدوں پہ ہیں تو ہمیں کھڑے ہونا چاہیے۔ وہاں سے شدھی اور سنگٹھن کی تحریکیں نکلیں، وہاں سے پھر راشٹریہ سیونگ سنگھ جو ہے یہ 1925 میں ناگپور میں قائم کی گئی، جس کے اندر تمام لوگ جو تھے وہ جتھے والے تھے۔ قانون یہ تھا کہ مسلمانوں کی مسجد کے سامنے سے کوئی بھی رتھ یاترا جو ہے وہ میوزک بجاتے ہوئے نہیں گزرے گی، اور کسی بھی قبرستان کی بے حرمتی نہیں کی جائے گی، اس طرح کسی مندر کی بے حرمتی کی نہیں جائے گی۔ تو قانون کو توڑنے کے لیے پہلی دفعہ 1925 میں یہ لوگ وہاں گئے اور انہوں نے مسجد کے سامنے بینڈ باجے بجائے، اور جس پہ ان کو گرفتار کر لیا ہے۔
1925 سے لے کے 1947 تک یہ 22 سال انہوں نے پورے ہندوستان کے اندر جتھے جمع کیے، اور ان جتھوں کے اندر خاص طور پہ انہوں نے بجرنگ دل اور یہ وہ جو کہ آرمز ٹریننگ دیتے تھے، پھر ان کو خاص طور پہ بھیجنا شروع کیا ان میلوں کے اندر جن میلوں کے اندر آرمز نہیں جایا کرتے تھے، الاؤ نہیں، مطلب کمبھ کے میلے میں نہیں جایا، بھیجنا شروع کیا کہ نہیں ہم، کیونکہ ہمارے جو تصویریں اٹھا لیں، رام کی تصویر اٹھا لیں، اس کے بعد اپنا کسی اور دیوتا کی، اس کے اندر ہتھیار موجود ہوتے ہیں، اس لیے ہم جاتے ہیں۔ پھر کورو پانڈو کی لڑائیوں کو خاص طور پہ بنا کے پیش کیا جانے لگا، تو 1947 میں پاکستان اور ہندوستان وجود میں آ گئے۔ تو نہرو نے ان کو اور پٹیل نے اس وقت کے جو سربراہ تھے گولوارکر، جو اس وقت راشٹریہ سیوک سنگھ کے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ آ کے تو ایک آئین بنائیں، جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ تمہاری اور ہماری سیاست بالکل مختلف ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ اس برصغیر پاک و ہند کا یہ پورا علاقہ جو ہے، اس میں جو بھی پیدا ہو جائے وہ اس کا شہری ہے، خواہ وہ مسلمان ہو، خواہ وہ عیسائی ہو، خواہ وہ بدھ ہو، خواہ وہ ہندو ہو۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ دیوتاؤں کی سرزمین ہے اور یہ صرف ہندوؤں کے لیے۔ اسی لیے کوئی بھی شخص جو کہ یہاں کی ذاتوں سے تعلق رکھتا ہے، وہ جاٹ ہے، راجپوت ہے، یا کوئی اور لوکل ذات کا ہے، یا وہ دلت ہے، اگر وہ مسلمان ہو گیا ہے تو اس کو واپس ہندو بنایا جائے گا، اگر وہ عیسائی ہو گیا ہے تو اس کو واپس ہندو بنایا جائے گا، اگر وہ بدھ ہو گیا ہے تو اس کو واپس بدھ بنایا جائے گا۔ لیکن وہ جو ذاتیں جو کہ باہر سے آئی ہیں، جیسے کہ مغل ہیں، جیسے کہ قریشی ہیں، جیسے کہ ارائی ہیں، جیسے وہ لوگ جو کہ مغلوں کے ساتھ آئے، پٹھانوں کے ساتھ آئے، ان کو اٹھا کے ان کے ملکوں میں واپس بھیج دیا جائے گا۔ اس لیے وہ نہیں آئے، تو پھر امبیڈکر جو تھے دلت رہنما، ان کو کانسٹیٹیوشن بنانے کے لیے کہا گیا، اور انڈیا نے ایک سیکولر کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اس کو ڈرافٹ کیا، اور اس سیکولر کانسٹیٹیوشن کے تحت انڈیا چلتا رہا۔ لیکن کشمیر ڈسپیوٹ جو تھا وہ بھی اسی سیکولر کانسٹیٹیوشن کا حصہ رہا، اور اس کے اندر کشمیر کے اوپر جس طرح کی اٹراسٹیز ہوتی رہیں، یہ سب کو پتہ ہے۔ پاکستان نے 1948، 1965 اس کی جو بنیادی جنگیں ہیں، اور 1971 کی وار جو بھی ہے، اس وقت بھی بی جے پی کا کوئی تصور نہیں تھا۔ یہ میرے سامنے اس وقت سیکورٹی پیپرز پڑے ہوئے ہیں امریکہ کے، جو اس نے یہ نکسن اور کسنجر کی اس کے 71 کی وار کے اندر اندرا گاندھی جو تھی، یہ خاص طور پہ وہاں ملنے کے لیے گئی تھی تاکہ امریکہ ہماری مدد کرے، لیکن امریکہ نے اس کی اس طرح مدد نہیں کی تھی۔ میں ذرا سا اس کے فقرے پڑھ دیتا ہوں، آپ حیران ہوں گے، جو کہ ہینری کسنجر نے اندرا گاندھی کے بارے میں کہے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اندرا گاندھی جو ہے اس کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ یہ تو بیسیکلی یہ اپنا یہاں پر آئی ہے، اور شی ول ناٹ ٹیل۔ میں فقرے پڑھتا ہوں تو پھر آپ کو اس کا زیادہ بہتر طریقے سے آپ کو اندازہ ہوگا۔ Their reaction to Nixon's meeting with the Indian Prime Minister Indira Gandhi on November 5, 1971، یعنی آرمی ایکشن چل رہا تھا اس زمانے میں۔ According to Kissinger, the Indians are bastard anyway۔ یہ بڑا عجیب و غریب لفظ ہے، ویسے امریکن جو ہے روٹین میں لفظ استعمال کرتے ہیں۔ They are starting a war there۔ While Mrs. Gandhi was a bitch, we got what we wanted to۔ She will not be able to go home and say that the United States did not give her a warm reception and therefore in despair she is got to go to war۔ تو اس نے کہا ہم نے اس کو ہری جھنڈی دکھا دی اور وہاں جا کے بالکل جنگ کے اندر شریک نہیں ہوگی۔ اس دوران اصل مسئلہ یہ تھا کہ امریکہ جو تھا وہ چاہتا تھا کہ مشرقی پاکستان جاتا ہے تو جائے چین کے حوالے کر دیں گے۔ کیوں چین کے حوالے کر دیں گے؟ کیونکہ اس وقت چین کے ساتھ امریکہ کے تعلقات بہتر ہو رہے تھے اور نکسن کارڈ استعمال ہو رہا تھا، اور انہوں نے خاص طور پہ خاموشی بھی اختیار کی کہ فروری میں خود نکسن نے ماؤ زیدونگ سے جا کے ملاقات کرنی تھی، اور یہ کام پاکستان کروا چکا ہوا تھا۔ تو انہوں نے اس کو کہا، چائنا سے کہا کہ اب تم اس کو لک آفٹر کر لو گے اس علاقے سے، لیکن ان کی بھول تھی، انڈیا نے اس کے اوپر خاص طور پہ ہیجمونک قبضہ کر لیا تھا۔ بنگلہ دیش کی پوری حکومتیں جو ہیں وہ انڈیا کی باج گزار رہی ہیں، اس کے انڈر رہی ہیں۔ لیکن یہاں پر پاکستان میں وہ بھی ایک لمبی کہانی ہے کہ جب مشرقی پاکستان ہو گیا تو مغربی پاکستان کو انڈیا نے حملہ کیا، اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا فنش پاکستان کا جو ہے ایک نعرہ لگا تھا، اور پاکستان نے کرش انڈیا کا نعرہ لگایا تھا 71 میں، تو فنش پاکستان کے وہ یہاں پر حملہ آور ہو گئے۔ اس میں نکسن کی اسی سیکورٹی پیپرز کے اندر ہے کہ نکسن نے میٹنگ بلائی اور اس نے کہا کہ ہم نے مشرقی پاکستان تو چلا گیا، ہم مغربی پاکستان کو بچانا ہے، اور انڈین ایمبیسڈر کو کہا گیا کہ تم
ये हम इंडिया उसको कहो सीज़ फायर कर ले। इंडियन एम्बेसडर ने बात पहुंचाई लेकिन सीज़ फायर नहीं हुआ। अगले दिन वो तमाम तर जो एरिया के इलाके थे जिनमें ईरान था, बैरूत था, टर्की से, वहाँ से असला जो था वो जहाज़ पे लोड करके तस्वीरें भेज दी गई कि ये सिर्फ ट्रैवलिंग टाइम है, ये पाकिस्तान पहुंच जाएगा। और अगले दिन जो था वो सीज़ फायर हो गया था और फिर पाकिस्तान जो था वो वेस्ट पाकिस्तान जो है वो किसी न किसी तक बेहतर हो गया था। तो पाकिस्तान, इंडिया, ये सारी की सारी तमाम चीज़ें जो हैं इनके अंदर अमेरिकन और चाइनीज़ इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग कारगिल की वॉर को जानते हैं और उनमें से मैं उन जर्नैलों से मिला भी हूँ, उस वक़्त इंडिया और पाकिस्तान जो थे वो मिश्रा साहब जो थे 2 दफ़ा आ चुके थे और इंडिया और पाकिस्तान दोनों बैठ के इसके ऊपर डिसाइड करने वाले थे कि ये मामला जो है उसको तय हो जाए। लेकिन फिर इन अमेरिकन बीच में कूदे और बिल क्लिंटन ने कहा कि नवाज शरीफ को भेजो, इस मामले को हम हल कराएंगे और उस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर कॉल बात हो। अब इस सूरत हाल को देखें कि अब यूक्रेन का माहिदा वहाँ हो गया, यूक्रेन से अब मिनरल्स आना शुरू हो गए, यहाँ से बॉर्डर खुल गया। इंडिया को बुनियादी तौर पर पाकिस्तान से लड़ाई लड़ सकता है, चीन से नहीं लड़ सकता, क्योंकि जो हिंदुत्व की जो थ्योरी मैं आपको बयान कर रहा हूँ उस थ्योरी के तहत 1982 में इंदिरा गांधी तक तो ये चला रहा। उसके बाद 82 में इस 71 वॉर के बाद एक कैफियत हुई थी कि हम तो अब बहुत अजीम कौम बन चुके हैं और न्याजी की तस्वीरें साइन करते हुए आज भी उनके स्टाफ कॉलेज जो है वो उनके अंदर वो तस्वीरें लगी होती हैं और जो कोई पाकिस्तान एम्बेसडर तकरीर करने जाता है उसको वहीं बिठा के चाय पिलाई जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी एक चीज़ निकाली गई 1982 में, जो आप सोचें कि बीजेपी की पॉलिटिकल फेस, वरना उससे पहले आरएसएस जो थी पॉलिटिकल एक्टिविटीज में हिस्सा नहीं लेती थी। 2-3 सीटें जीती गई और उसके बाद दोबारा फिर बाबरी मस्जिद का मुद्दा आया, फिर पहले वाजपेयी की एक हुकूमत, फिर दूसरी हुकूमत, फिर तीसरी हुकूमत, बीच में मनमोहन सिंह आ गया, मनमोहन सिंह की हुकूमत ख़त्म हुई और दोबारा मोदी की हुकूमत आ गई। तो और फिर मोदी की हुकूमत 1 और फिर 2 और अब तीसरी के अंदर वो ख़ास तौर पे समझते हैं कि अब हम शायद दोबारा वाइप आउट हो जाएं और इंडिया हमें ना माने। तो एक तो ये है कि पाकिस्तान का शहरी हो या वहाँ का शहरी हो, भारत के साथ लड़ सकते हैं। इनको ट्रेंड ही इसलिए किया गया, इनकी घुट्टी में यही डाला गया। पाकिस्तान को ईरान से लड़ने के लिए कहा जाए नहीं लड़ेंगे, पाकिस्तानियों को अगर अफगानिस्तान से लड़ने के लिए कहा जाए नहीं लड़ेंगे, पाकिस्तान और चीन की आपस में लड़ाई हो जाए तो नहीं लड़ेंगे, पाकिस्तान की अमेरिका से लड़ाई तो हुई नहीं कभी, जो बल्कि ख़ास तौर पे हम तो उनका कासा लेते रहे। तो असल मसला ये था कि ये एक लड़ाई जो थी इस, और ये अमेरिकन ने भी जान लिया है और चाइनीज़ ने भी जान लिया है कि इंडियंस जो हैं किसी और के साथ नहीं लड़ने के तैयार होते सिवाय पाकिस्तान के। इसलिए अब ये वॉर जो है मुझे लगता है कि उस वक़्त तक पोस्टपोन कर दी गई है जब तक यूक्रेन का जो मामला है वहाँ से हम मिनरल नहीं उठाते और दुनिया जो है उसकी भूख और प्यास ख़त्म नहीं होती। जब वो कहीं ना कहीं हद तक ख़त्म हो जाएगी तो फिर ये जो हमारे सामने जो उस मिनरल की मैंने आपके सामने पूरा नक्शा रखा है और ये जो गिलगित बल्तिस्तान की मिनरल्स की उस दिन बड़ी तफसील दी थी मैंने उस दिन भी कि ये जो गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है इसमें ये जो मिनरल्स का डिपॉजिट है इसके ऊपर यकीनन आएंगे और फिर बलूचिस्तान भी इस मामले के अंदर खासा डिस्टर्ब होगा। यही वजह है कि या गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर डिस्टर्ब होता है या बलूचिस्तान डिस्टर्ब होता है। बाकी पंजाब में और सिंध में ट्रक चलते रहते हैं, लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं और वो ज़िंदगी गुजारते रहते हैं। वाह खुदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।